अस्सलाम वालेकुम। दश्ते वहशत बाय एम राहत एपिसोड 7। नाश्ते से फारिग होकर सफ़र फिर जारी हो गया। जब तक सूरज की तमाज़त तेज़ नहीं हुई, सलार पीछे बैठा रहा और उसके बाद ट्रक रुकवाकर आगे आ गया। कहो सलार, कैसी गुजर रही है? बहुत उम्दा। बस यूँ समझ लो कि अब हम खटमंडू की सरहद तक पहुँचने वाले हैं। सरहद अबूर करते हुए कुछ दुश्वारी होगी। मैंने बताया था ना तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ नैंग चौक तक जाऊंगा और फिर तुम्हें वहाँ से खुदा हाफिज कह दूंगा। क्या मतलब? खुदा हाफिज कहने से क्या मुराद है तुम्हारी? सालार ने हैरत से कहा, आगे चलकर सूरत हाल तुम्हारे सामने वाज़िया हो जाएगी। तुम्हें अपने तौर पर भी थोड़ा सफ़र करना है, जिसकी मैं तुम्हें तफसीलात बता दूंगा। अच्छा ठीक है। मैंने कहा ना कि इस वक्त सरहदों का मामला भी कुछ सख्त है। अगर मैं भगत राय के साथ सफ़र करता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन किसी ख़ास वजह से उन्होंने मुझे हदायत की है कि मैं तुम्हें चोरी छुपे ले जाऊं। जहां मैं तुम्हें छोड़ूंगा वहां से तुम्हें थोड़ा सा काम अपने तौर पर करना होगा, जिसकी तफसील मैं तुम्हें बता दूंगा। वैसे मैं तुम्हें बताऊं कि स्मगलिंग की दुनिया अजीब होती है। तुम शरीफ आदमी हो, इसलिए तुम्हें उससे कोई वाकफियत नहीं है। तुम सो रहे थे तो तुम्हारी पहली चेकिंग हुई थी। बड़ी मुश्किल से जान बचाई, क्या समझे? मेरे लिए ये सब कुछ बड़ा अजनबी है कमाली भाई। बहरहाल सफ़र इसी तरह जारी रहा। फिर कुछ देर में पहाड़ी सिलसिले शुरू हो गए। यहाँ का मौसम और नज़ारे ही मुख्तलिफ थे। ट्रक के लिए अब रास्ते भी हमवार नहीं रहे थे, बल्कि वो इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों पर सफ़र कर रहा था। कहीं कहीं पक्की सड़कें भी नज़र आ जाती थी, लेकिन ये सड़कें फ़ौजियों के इस्तेमाल के लिए थी और उन पर सफ़र का ख़तरा मोल नहीं लिया जा सकता था। दोपहर के वक्त ट्रक को घने दरख्तों के झुंड में रोक लिया गया। कमाली ने कहा, हम पहली मंजिल पर आ गए हैं। क्या मतलब? इन पहाड़ियों के दूसरी तरफ नेपाल है। ओहो, मगर यहाँ सरहदी फौजी तो नजर नहीं आ रहे। यहाँ से नजर नहीं आ सकते, बाएं से मत फौजी छावनी है। और तुम सरहद कहाँ से अबूर करोगी? सलार ने सवाल किया। उसी पट्टी से नीचे उतरकर देखो, किसी न किसी गाड़ी के निशानात नजर आ जाएंगे। यहाँ इस जगह? हाँ, गैर फौजी गाड़ियाँ इसी जगह से सरहद अबूर करती हैं, कमाली ने मायने खेज अंदाज में कहा। फिर खाने पीने की तैयारियां शुरू हो गई। खाने से फारिग होने के बाद कमाली ने कहा, मैं अब चलता हूँ। मुमकिन है वापसी पर देर हो जाए। यहाँ आराम से वक्त गुजारो। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, इस जगह दरिंदे भी हो सकते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? परमिट लेने। सरहद अबूर करने के लिए परमिट ज़रूरी होता है। ज़रा यारों से भी मिल लूँ। ये काम बाकायदा होता है कमाली? सलार ने सवाल किया। बस आँख की शर्म की बात है, वरना बेकायदा भी शुरू हो जाए, कमाली ने मायने खेज लहजे में कहा और वहां से चला गया। आते हुए उसने 2 पिस्तौल लोड करके अपने लिबास में छुपाए थे। शाम के तकरीबन 7 बजे वो वापस आ गया। उसने बताया कि सूरत हाल कब्जे में है, परमिट मिल गया है। रात को 12:30 बजे यहाँ से निकलेंगे। ठीक 12:30 बजे उन्होंने सफ़र शुरू कर दिया। ट्रक की रोशनियाँ बंद थी और ये सफ़र बड़ी एहतियात से किया जा रहा था। थोड़ी दूर चलकर ट्रक बुलंदियाँ अबूर करने लगा और उसकी रफ्तार बहुत सुस्त हो गई, लेकिन फिर वह हमवार सतह पर पहुंचा। अचानक किसी आबादी की रोशनियां नजर आने लगी। सलार बड़ी दिलचस्पी से ये सब कुछ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक खुशी के आसार नजर आ रहे थे। आखिरी रातों का चांद था। शफाफ आसमान पर जब चांद की पहली झलक नजर आई तो एक जगह ट्रक रोक दिया गया और यूं जैसे कोई खास बात हो। क्या बात है कमाली भाई? यहाँ जरा मजीद एहतियात बरतनी पड़ेगी, कमाली ने जवाब दिया। चांद निकल आया था और आसमान पर आंख मचोली कर रहा था। बादलों की ओट में आता तो इतराफ में बिखरी चट्टानें स्याह कंबल ओढ़कर बैठे हुए भूतों की शक्ल इख्तियार कर लेती, और फिर चांद नमूदार होता तो ये भूत रूप बदल लेते थे। फिर रोशनी की किरणों ने सूरत हाल को बदल दिया और भूतों का खेल खत्म हो गया। ताहद निगाह दुरुस्त और सरसब्ज रास्ते बिखरे हुए थे। पस मंजर में हिमालय का बुलंद सिलसिला यूं लगता था जैसे ज़मीन ख़त्म हो गई हो और ये बुलंदियां आसमान से जा मिली हों और उसके बाद कुछ ना हो। उन पहाड़ियों के दूसरी तरफ तिब्बत है, कमाली ने बताया। और ये पहाड़ी सिलसिला कितनी दूर है जहाँ जमीन की हद खत्म होती महसूस होती है? उतना ही दूर समझ लो जितना हम सफ़र कर चुके हैं,
کمالی نے جواب دیا اور سالار خاموش ہو گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ پہاڑی سلسلے بالکل قریب ہوں، لیکن کمالی کے الفاظ نے صورتحال ہی بدل دی تھی۔ اس نے کہا، اس سرحد کو عبور کر لیں تو گویا جنگ جیت لیں گے۔ یہ اس سفر کا سب سے خطرناک مرحلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دن کی روشنی میں ایک جگہ قیام کیا گیا اور پورا دن بڑی بے کیفی کے عالم میں گزارا۔ نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے باری باری کر کے ہر فرد سویا، اور پھر رات کو دوبارہ سفر شروع ہو گیا۔ کوئی 1 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد ٹرک ایک درے میں داخل ہو گیا جو ناہموار تھا۔ اس وقت ڈرائیونگ کرنے والے کو اسٹیئرنگ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اچانک ہی دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیں اور ڈرائیور نے گھبرا کر بریک لگا دیے۔ اس کی سہمی ہوئی آواز ابھری، کمالی بھائی، خطرہ ہے۔ انجن بند کر دو، کمالی نے کہا۔ پھر کوئی 10 منٹ تک وہ منہ اٹھائے فضا میں آہٹیں سنتا رہا۔ اس کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، چلو آگے بڑھو، درے سے نکلتے ہی رخ بدل دینا۔ راستہ چاہے دائیں سمت نظر آئے بائیں سمت، سیدھے چلنا خطرناک ہوگا۔ ڈرائیور نے گردن ہلا دی اور ٹرک دوبارہ آگے بڑھا دیا، لیکن کچھ منٹ گزرے تھے کہ ہواؤں کے دوش پر کتوں کی آوازیں دوبارہ سنائی دیں اور ڈرائیور نے جلدی سے پھر انجن بند کر دیا۔ آوازیں اب مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ کمالی نے کہا، خطرہ سامنے آ گیا ہے، چلو تیاری کرو۔ اس نے ٹرک کے پچھلے حصے سے 2 اسٹین گنیں نکالی اور ان دونوں کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، تم لوگ پچھلے حصے میں چلے جاؤ، ڈرائیونگ میں کروں گا۔ پھر اس نے سالار سے کہا، یہ MGM سنبھالو، چلا لیتے ہو؟ سالار ہنسنے لگا۔ کمالی نے ٹرک دوبارہ سٹارٹ کر کے آگے بڑھایا۔ اس بار اس کی رفتار کافی تیز تھی۔ وہ ایسے علاقوں میں ٹرک چلانے کا ماہر معلوم ہوتا تھا۔ درہ کافی طویل تھا اور اس کے دوسرے سرے کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن کمالی راستے کی پرواہ کیے بغیر ٹرک دوڑائے جا رہا تھا۔ دفتن پہاڑوں میں کہیں روشنی چمکی اور کمالی نے بے اختیار بریک پر پاؤں رکھ دیے۔ کتوں کی کان پھاڑنے والی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر اچانک بائیں سمت سے تیز سرچ لائٹ نیچے اترنے لگی اور کمالی کے حلق سے گھرائی ہوئی آواز نکلی، لعنت ہے یار، گر گئے۔ یہ کہہ کر اس نے انجن بند کر دیا۔ روشنی اسی طرف آ رہی تھی اور کچھ ہی لمحوں میں ٹرک تک پہنچنے والی تھی۔ کمالی نے کہا، سالار، کھیل ختم ہو گیا، چلو پھرتی سے نیچے اتر جاؤ۔ سالار نیچے اترا۔ پیچھے حصے میں بیٹھے ہوئے دونوں آدمی بھی نیچے کود گئے تھے۔ کمالی کے اتارنے پر سب لوگ پیچھے ہٹنے لگے اور پھر پھرتی سے ایک چٹان کی آڑ میں پہنچ گئے۔ اسی وقت روشنی ٹرک پر سے گزری اور آگے بڑھ گئی، لیکن فوراً ہی اس کا رخ بدلا۔ وہ تیزی سے واپس آ کر ٹرک پر مرکوز ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ ہلچل سی ہوئی، کئی پتھر لڑکے، کچھ آوازیں سنائی دیں، کچھ لوگوں کو ہوشیار کیا گیا اور دوسری طرف بھی روشنیاں ہو گئی۔ یہ روشنیاں ٹرک کو پوری طرح اپنے حصار میں لیے ہوئی تھی۔ سرچ لائٹوں کا دائرہ آہستہ آہستہ گردش کر رہا تھا۔ غالباً وہ اطراف کا جائزہ لے رہے تھے۔ روشنی کا دائرہ اس چٹان سے بھی گزرا جس کی اوٹ میں یہ لوگ موجود تھے۔ دائرہ چٹان سے گزرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پھر اچانک ہی کتوں کی آوازوں کا طوفان آ گیا۔ چھوٹے چھوٹے پتھروں کے لڑکنے کا شور بھی بلند ہوا اور صورتحال سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے ان کی تلاش کے لیے کتے چھوڑ دیے تھے۔ بھاگو! کمالی کی آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی وہ چٹان کے عقب سے نکل کر بھاگا۔ ان کے متحرک ہوتے ہی فائرنگ شروع ہو گئی۔ انہیں دیکھ لیا گیا تھا اور گولیاں ان کے دائیں بائیں سے نکل رہی تھی۔ دفتن ہی ایک دل دوست چیخ سنائی دی اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی کم ہو گیا۔ کتے اب ان کے پیچھے لگ گئے تھے۔ اس وقت یہ دیکھنے کی فرصت کسے تھی کہ کون گولیوں کا شکار ہوا۔ کمالی نے پلٹ کر فائرنگ کی اور ایک ہونہار کتا جو ان کے سروں پر پہنچ گیا تھا قلعہ بازی کھا کر نیچے گر پڑا، لیکن عقب میں اور بھی کتے تھے۔ ایک کتا بائیں سمت سے سالار پر حملہ آور ہوا، لیکن اچانک ہی سالار نے اس کے اگلے ہاتھ اپنی گرفت میں لیے اور اسے پلٹ کر چٹان پر دے مارا۔ کتے کے حلق سے آواز تک نہیں نکل سکی تھی، لیکن دوسرے کتے نے کمالی پر چھلانگ لگا دی اور اس کی گردن دبوچ لی۔ کمالی کتے کو اوپر سے دھکیلنے میں مصروف تھا۔ اس کی اسٹین گن گر گئی تھی اور کتے نے شاید اس کے شانے میں دانت گاڑ دیے تھے۔ دونوں میں شدید کشمکش ہو رہی تھی۔ اچانک ہی سالار پلٹا اور اس نے ایک ہاتھ میں MGM سنبھال کر دوسرے کتے کی ایک ٹانگ پکڑی۔ اسے پورے قوے سے اسی طرح گھسیٹ کر زمین پر دے مارا
لیکن اسی وقت ان پر برسٹ مارا گیا اور کمالی کی چیخ سنائی دی، ادھر، اس طرف! سالار درے کی دیوار کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس دیوار میں ایک رخنا نظر آ رہا تھا جو بلندی کی طرف چلا گیا تھا۔ اوپر، اوپر! کمالی کی کرب میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی اور یوں لگا جیسے وہ زخمی ہو گیا ہو۔ سالار نے اسے سہارا دیا اور تیز رفتاری سے اسے پکڑتے ہوئے اوپر چڑھنے لگا۔ چھوٹے پتھر ان کے پیروں تلے آ کر لڑک رہے تھے اور ایسی شکل میں بمشکل تمام توازن برقرار رکھا جا رہا تھا۔ ایک عجیب سی سنسناہٹ کانوں میں ابھر رہی تھی، نہ جانے کیسی آواز تھی، لیکن دور سے آتی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس وقت کمالی کی آواز ابھری، یار، میں زخمی ہو گیا ہوں، زیادہ دور نہیں جا سکوں گا۔ دیکھو، میری بات سنو سالار، تم میری ذمہ داری ہو، اس وقت تم جلدی سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ چلتے رہو کمالی بھائی، فکر مت کرو، موت کا یہ کھیل مجھے پسند ہے۔ سالار کی آواز میں ایک دلچسپ سی کیفیت تھی۔ اس نے کمالی کا پورا بدن اپنے ہاتھوں پر لے لیا اور برق رفتاری سے اوپر چڑھنے لگا۔ کمالی حیران رہ گیا، پتہ نہیں یہ نوجوان کیا تھا۔ لمحوں میں یہ معصوم سا بچہ لگتا اور لمحوں میں ایک ایسی شخصیت جو کسی طور سمجھ میں نہ آئی۔ یہ جان لیوا چڑھائیاں نہ جانے کتنی دیر میں طے ہوئی۔ گولیوں کی آوازیں اب بھی ابھر رہی تھیں۔ باقی کچھ پتہ نہیں تھا کہ تیسرے آدمی کا کیا ہوا۔ درے کی دیواریں انہی گولیوں سے محفوظ رکھے ہوئے تھی۔ آخر کار یہ بلندیوں تک پہنچ گئے۔ اوپر تیز ہوائیں چل رہی تھی جو پاؤں کھاڑے دے رہی تھی۔ ہر طرف چٹانوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا، لیکن وہ سنسناہٹ بدستور کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسی وقت کمالی کی آواز پھر ابھری، سوری سالار، پہلی بار دھوکہ کھایا ہے۔ ایک درخواست کر رہا ہوں، پوری کر دو۔ جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے مان لو۔ یہ ضد کا وقت نہیں ہے، تم مجھے اسی جگہ چھوڑ دو اور یہاں سے نکل جاؤ، یہ ضروری ہے، ورنہ میرے ساتھ تم بھی پھنس جاؤ گے۔ مجھ سے وہ نہ کہو کمالی جو میں نہیں کر سکتا۔ جو ہونا ہے وہ جو ہو جانے دو۔ تمہارا احسان ہوگا اگر میری بات مان لو، میں بہت زخمی ہو گیا ہوں، کتے نے میرا بازو ہی نہیں سینہ بھی ادھیڑ دیا ہے۔ آؤ، یہ جگہ چھوڑ دیں۔ سالار نے اچانک جھک کر کہا اور کمالی کو کندھوں پر سنبھال لیا۔ کمالی کے حلق سے اب گراہیں نکل رہی تھی۔ سالار برق رفتاری سے اوپر کے راستے طے کر رہا تھا۔ ایک جگہ پاؤں پتھر پر پڑا تو پتھر نے جگہ چھوڑ دی اور لڑکتا ہوا گہرائیوں میں جانے لگا، لیکن سالار نے خود کو بہت عمدگی سے سنبھال لیا تھا۔ البتہ یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ دوسری طرف گہرائی ہے۔ میری بات مان لو سالار، یہ ہوا میرے زخموں میں داخل ہو کر ہڈیوں میں اتری ہے۔ ہمت مت ہارو کمالی۔ سنو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ تم یہاں سے نکل جاؤ، مجھے بیٹھ جانے دو۔ وہ اتنا اصرار کر رہا تھا کہ سالار کو اسے بٹھاتے ہی بن پڑی۔ دفتن اطراف کا سارا علاقہ روشنی میں نہا گیا۔ یہ روشنی سالار کے چہرے پر بھی پڑی تھی اور اسی وقت گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دی اور کمالی ایک دم سالار کے اوپر آ گیا۔ سالار توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پیچھے کی سمت گرا، لیکن کسی چٹان یا زمین پر نہیں بلکہ خلا میں۔ وہ کسی سہارے کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن وہاں کان پھاڑ دینے والی ہواؤں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سالار کا بدن کسی بے جان پتھر کی طرح نیچے گر رہا تھا۔ ہواؤں کی سنسناہٹ نے ذہن معطل کر دیا تھا۔ چند لمحوں بعد زوردار چھپاکے کے ساتھ وہ پانی میں گرا۔ یخ پانی تھا جس کی گہرائیوں کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسے بدن میں برف گھس گئی ہو۔ پھر کوئی چیز اسے اوپر اٹھانے لگی اور وہ جیسے کسی برق رفتار گھوڑے پر سفر کر رہا ہو۔ غالباً کوئی بہت ہی برق رفتار نالا تھا۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو لہروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ کمالی کا اب کوئی پتہ نہیں تھا، نہ جانے کب تک اس کا بدن پانی میں بہتا رہا۔ وہ اپنے ہوش و حواس قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا ذہن سوتا چلا گیا اور جب آنکھ کھلی تو سر پر سورج چمک رہا تھا۔ نیلا شفاف آسمان زندگی کی خبر دے رہا تھا۔ رفتہ رفتہ احساسات جاگتے گئے، واقعات یاد آتے گئے اور اسے اندازہ ہو گیا کہ کمالی اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا اور پھر اسی وقت اسے ایک دبلا پتلا سا بچہ نظر آیا جو تھوڑے فاصلے پر کھڑا وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ سالار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ندی کے چھوٹے پارٹ میں پانی کی روانی مدھم پڑ گئی تھی۔ یہاں اس کی گہرائی بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ داہنی سمت ڈھلوان پہاڑیاں تھیں جن پر پھول کھلے ہوئے تھے۔ سالار نے ایک بار پھر اس بچے کو دیکھا جو بدستور اسے دیکھا جا رہا تھا۔
بچے نے اس سے کچھ کہا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ سالار نے ایک لمحے کو کچھ سوچا۔ اس کی MGM پانی میں ضائع ہو چکی تھی۔ لڑکا اسے ساتھ لیے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اور سالار اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ بھورے آسمان تلے پتھروں سے اٹی ہوئی ایک سڑک ندی کے کنارے کنارے چلی جا رہی تھی۔ وہ کچھ اور آگے بڑھا تو اس نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو ارغوانی رنگ کی شالیں اوڑھی ہوئی تھیں اور ان کے بائیں نتنوں میں پیتل کی نتیں سجی ہوئی تھیں۔ وہ سروں پر چمکتی ہوئی نقرئی مچھلیوں کے ٹوکرے سنبھالے آگے بڑھ گئی۔ سالار اس کے ساتھ بڑھتا رہا۔ پھر ایک پشتے پر سے گزرتے ہوئے اس نے ایک چھوٹی نہر دیکھی جس کے ساتھ چاول کے سبز کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ آخر کار بستی کے آثار نظر آ گئے۔ کتے اور مرغیاں کیچڑ گندگی کے ڈھیر کریت رہے تھے۔ ان کے آس پاس پالتو سور غول بنائے گلے سڑے پھلوں اور ان کے چھلکوں پر منہ مارتے پھر رہے تھے۔ ان مدارج سے گزرتا ہوا وہ اس خستہ حال گاؤں کے ایک جھونپڑے پر جا کر رکا جس کی حالت بوسیدہ تھی۔ لڑکے نے مسکراتی معصوم نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر اندر گھس گیا۔ کچھ لمحے وہ انتظار کرتا رہا اور اس کے بعد اچانک ہی جھونپڑے سے ایک خوبصورت سی نوجوان لڑکی باہر نکلی اور سالار اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہ علاشی تھی۔ بہترین تجربہ کار لوگ تھے، ایک سے ایک مہمات کا ماہر۔ انتظامات ہی ایسے کیے تھے کہ کسی طرح کوئی تکلیف نہ ہو۔ شہری آبادیوں سے بھی گزرتے تھے لیکن یہ بات طے کر لی گئی تھی کہ مہم جو آبادیوں کی آسائشوں کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور اپنے طور پر انتظامات کیے ہیں انہی کے زیر اثر رہیں گے۔ اسی طرح سے یہاں تک کا سفر طے ہوا تھا۔ ہر طرح کے نقشے جدید ترین معلومات کے ساتھ موجود تھے اور ان پر مکمل طور پر نگاہ رکھی جا رہی تھی۔ کئی مزدور بھی ساتھ لے لیے گئے تھے۔ چند خچر بھی تھے جنہیں خاص قسم کے ٹرالروں میں لایا گیا تھا کیونکہ آگے کسی بھی جگہ ان خچروں کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ اس وقت یہ لوگ دھول گری کے علاقے میں تھے جس کی برف پوش چوٹیاں سامنے نظر آ رہی تھیں۔ دریائے کالی گندر کے ساتھ اس کی معاون ندی یوگا یہاں سے 4 میل کے فاصلے پر تھی اور نقشے کے مطابق انہیں یولگا کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا تھا۔ شام ہو گئی تھی۔ کالی گندر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ خاصے فاصلے پر ایک بہت بڑی آبشار نظر آ رہی تھی جو بادلوں سے گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی مترنم آواز کانوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ ایک مزدور نے بتایا کہ کچھ فاصلے پر ناتو نامی گاؤں ہے اور اگر تھوڑا سا سفر اور طے کیا جائے تو ناتو تک پہنچا جا سکتا ہے۔ بے شک یہ ضروری نہیں تھا کہ گاؤں میں ہی قیام کیا جائے لیکن پھر بھی یہ آبادی کافی دلکشی کی حامل ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ رات قریب آ گئی تھی۔ مدھم روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ اطراف میں جگہ جگہ لنگوروں کے غول پھر رہے تھے۔ ایک مناسب جگہ تلاش کر لی گئی اور خیمے نصب کیے جانے لگے۔ لنگور آس پاس کھانے پینے کی اشیاء کی تاک میں چکر لگا رہے تھے۔ مزدور انہیں بھگانے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر خاص قسم کے چولہے جلا لیے گئے اور فضا میں کھانوں کی خوشبوئیں چکرانے لگیں۔ آسمان پر بادل گر آئے تھے۔ کبھی کبھی بجلی بھی چمک اٹھتی تھی۔ بھگت رائے نے کہا، ان علاقوں میں بارش بڑی پریشان کن ہوتی ہے، ذرا احتیاط رکھی جائے۔ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، جگت چوہان نے اطمینان دلانے والے انداز میں کہا۔ بہرحال وقت گزرتا گیا اور پھر بارش شروع ہوگی۔ خیموں میں سب لوگ جاگ رہے تھے اور بارش کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ یولگا ندی چڑھ گئی تھی اور تیز دھارے میں مٹی کے تودے اور بڑے بڑے پتھر لڑکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بارش تقریباً ساری رات ہی ہوتی رہی۔ تمام لوگ خوش تھے۔ کنور دلاور، جیسیکا اور اس کی بیٹی ناریا، میلینا، شیروک اور جان کرسٹوفر، بھگت رائے، جگت چوہان اور اس کی بیٹی سمیتا، سارے کے سارے اپنے اپنے طور پر ٹولیاں بنائے رات گئے تک بیٹھے رہے تھے۔ کافی تیار کی گئی تھی۔ صبح کے وقت بارش کا زور ٹوٹ گیا اور پھر بارش بند ہو گئی لیکن آسمان اب بھی سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کیا خیال ہے جان کرسٹوفر، کیا ہم سفر دوبارہ شروع کر دیں؟ ایک بارش بلا ہمیں کیا روکے گی؟ سفر دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ نقشوں کے مطابق وہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے۔ اس وقت شیروک ان کی رہنما تھی۔ بے شک ہوش کے عالم میں میں نے یہ جگہ نہیں دیکھی لیکن میرے ذہن کے پردے پر اس جگہ کے میٹھے میٹھے نقوش ہیں۔ ہمارا سفر بالکل صحیح راستے پر ہے، شیروک نے کہا۔ اس بار سفر مشکل تھا۔ جگہ جگہ چٹانی راستے دریا کی وجہ سے بند ہو گئے تھے
اور کہیں کہیں اوپر سے گرنے والے تودوں نے سلسلے منقطع کر دیے تھے، لیکن مزدور ان علاقوں کے بارے میں کافی معلومات رکھتے تھے اور ان میں سے کئی نے نئے راستوں کی طرف رہنمائی کی تھی۔ کوہساروں کی ڈھلانیں پھسلوان تھی اور پھر ان میں گاڑیوں کے لیے راستے تلاش کیے جا رہے تھے۔ ایک ڈھلان کی بلندی پر پہنچے تو بائیں جانب پہ ایک خانقاہ نظر آئی جہاں ذبح شدہ بکریوں کے سینگوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ درختوں کی شاخوں کے ساتھ سرخ فیتے بندھے ہوئے تھے۔ سنکیانگ کے ایک پہاڑی گاؤں کے قریب سے گزرتے ہوئے وہاں ڈول بج رہے تھے۔ یہ منظر بہت ہی دلچسپ تھا۔ ہندو آبادی درگاہ پوجا کر رہی تھی۔ بار طور یہ وہاں سے بھی آگے بڑھ گئے اور جب تھکن سوار ہوئی تو شاہ بلوت کے درختوں کی چھاؤں میں ایک جگہ کیمپ کے لیے منتخب کر لی گئی۔ موسم بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہ لوگ آگے کے بارے میں بات کرنے لگے اور مزدوروں کے سردار نے بتایا کہ کل اگر دن میں سفر کیا جائے تو یہ دور پتن نامی آبادی میں پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد تراکوٹ صرف 30 میل رہ جاتا ہے۔ تراکوٹ خاصا بڑا شہر تھا۔ شہروگ سے بات چیت ہوئی اور اس سے پوچھا گیا کہ اس قبیلے تک کا سفر کتنا طویل ہے تو اس نے آنکھیں بند کر لی۔ دیر تک آنکھیں بند کیے رہی، پھر بولی، میں رات کو اپنا علم استعمال کروں گی اور کل صبح آپ لوگوں کو تفصیلات سے آگاہ کروں گی۔ نہ جانے کیوں بھگت رائے کے دل میں ایک ریت سی پیدا ہو گئی۔ ویسے بھی اس تمام سفر کے دوران شہروگ کی شخصیت بڑی پراسرار رہی تھی۔ سب لوگ خوش و خرم تھے، لیکن اس کی نگاہیں ادھر ادھر کچھ تلاش کرتی رہتی تھی۔ بھگت رائے کو یہ بات معلوم تھی کہ وہ سالار کے گم ہو جانے سے بہت پریشان ہے، لیکن کیوں، اس کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ بہرحال معمولات کافی دلچسپ رہے۔ ابھی تک اس سفر میں کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئی تھی جو پریشانی کا باعث ہوتی، لیکن وہ سب ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ سالار کی طرف سے کوئی خبر نہیں مل سکی تھی، لیکن وہ مطمئن تھے کہ بہت ہی تجربے کار اور بڑی شاندار شخصیت کا مالک کمالی سالار کے ساتھ ہے، اس لیے انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر رات ہو گئی۔ کھانے وغیرہ سے فراغت کے بعد کافی دیر تک خوش گپیاں ہوتی رہیں اور پھر سب آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، کیونکہ طے کر لیا گیا تھا کہ کل سفر کی رفتار تیز کر دی جائے گی، بشرط یہ کہ شروع کوئی کام کی بات معلوم کر سکے۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو گیا تھا۔ سبھی گہری نیند سو رہے تھے، لیکن نہ جانے کیوں بھگت رائے کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی چھٹی حص کچھ کہہ رہی تھی اور پھر اسے ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی اور وہ چونک پڑا۔ بہت ہی احتیاط کے ساتھ وہ اپنے خیمے کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکنے لگا تو اس نے دور ایک سائے کو ویرانے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ چال ڈال سے پہچان گیا کہ وہ شروق ہی ہے۔ حالانکہ شروق بتا چکی تھی کہ آج رات وہ آگے کے راستوں کے بارے میں اپنے علم کا سہارا لے گی، لیکن نہ جانے کیوں بھگت رائے کا دل چاہا کہ اس کا تعاقب کرے اور پھر انتہائی احتیاط کے ساتھ وہ شہروگ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ شہروگ کیمپ سے کافی دور نکل آئی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آخرکار شہروگ رک گئی اور پھر اس نے اپنے لباس سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر کوئی نمبر سیٹ کرنے لگی۔ چند ہی لمحوں کے بعد سرسراہٹ سنائی دینے لگی، پانی کا شور بھی ابھرا۔ بھگت رائے کو ایک چٹان کی آڑ میں جگہ مل گئی تھی۔ اسی چٹان کی دوسری طرف شروق موجود تھی اور بھگت رائے اس کی بات سننے کے ساتھ آسانی سے دیکھ بھی سکتا تھا۔ شروق ایک ابھرے ہوئے پتھر پر بیٹھ گئی تھی۔ آخرکار ٹرانسمیٹر سے آواز ابھری، ہیلو 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 اوور۔ گرو جی مہاراج، آپ کی داسی بول رہی ہے۔ ہاں شروق، بتاؤ تمہارا سفر کیسا جا رہا ہے؟ میں پریشان ہوں گرو جی۔ کیا بات ہے، بتاؤ۔ گرو جی وہ نکل گیا ہے، وہ غائب ہو گیا ہے اور میں اندھیرے میں بھٹک رہی ہوں گرو جی، بہت پریشان ہوں، اب میں کیا کروں؟ ٹرانسمیٹر بند کر دے۔ آواز ابھری اور شہروق ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گئی۔ اچانک اسے سامنے سے کوئی آتا ہوا نظر آیا اور وہ ایک دم اچھل پڑی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آنے والے کو دیکھ رہی تھی۔ سیاہ کفن میں ملبوس ایک دراز قامت شخص، جس کی داڑھی اس کے سینے پر پھیلی ہوئی تھی اور وہ چہرے سے انتہائی خوفناک نظر آتا تھا، شہروق کے قریب پہنچ گیا اور شہروق گھٹنوں کے بل جھکی اور پھر اس نے سیاہ کفنی والے کے پاؤں پر سر رکھ دیا۔ اٹھ جا، اٹھ جا۔ وہی بھاری آواز جو تھوڑی دیر پہلے ٹرانسمیٹر پر سنائی دے رہی تھی اب شہروق کے سامنے سے ابھر رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، لیکن اس نے اپنے ہاتھ آنے والے کے پیروں پر رکھ دیے۔
آپ یہاں کب آئے گرو جی؟ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ آپ نے تو میرا دل بڑھا دیا ہے، آپ نے تو میری ساری پریشانی دور کر دی ہے گرو جی۔ میں بہت پریشان تھی، لیکن اب مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میری فوج میرے پاس آ گئی ہو۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں، آخر اتنے سارے لوگ کہاں سے نکل آئے؟ آپ کی آگیا سے میں نے محنت کر کے اسے تلاش کر لیا تھا، پر وہ اچانک ہی نکل گیا، ایک دم غائب ہو گیا، اور اب پتہ نہیں، اس کا کہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں جا سکتا ہے گرو۔ تو بچوں جیسی بات کر رہی ہے، تجھے معلوم ہے بھوج گرو نے شوارم کو پراگت شکتی دے کر اس کا نگران مقرر کیا تھا، اور شوارم نے اسے کہیں اور پہنچا دیا۔ اگر وہ اسے اپنے پاس ہی رکھتا تو ہم کبھی اس سے دور نہ ہوتے۔ تو جانتی ہے کہ پراگت شکتی دھند میں لپیٹ دیتی ہے، وہ دھند میں لپٹا ہوا ہے۔ لیکن گرو جی اگر وہ نہ ملا تو؟ آ گئے ہیں نا ہم تیری مدد کے لیے، اب یہ تیرا کام نہیں، ہم خود اسے تلاش کریں گے، کیونکہ تو اسے تلاش نہیں کر سکتی۔ ہمیں لگتا ہے جیسے شوارم اب گھپاؤ سے نکل آیا ہے، اور کیوں نہ ایسا ہوتا، کام جو شروع ہو گیا ہے۔ ایک طرف بوجھ گرو اپنی شکتی استعمال کر کے اس کے ارد گرد حصار بنا رہا ہے، تو دوسری طرف ہم ہیں۔ یہ ایک جنگ ہے شروع، اور جنگ اسی طرح ہوتی ہے۔ میں کیا کروں گرو جی؟ جو کچھ تو کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے، تجھ سے رابطہ رہے گا، اب میں تیرے آس پاس ہی ہوں، میں اسے تلاش کروں گا۔ تیرے آدمی کہاں ہیں؟ وہ انہی علاقوں میں سفر کر رہے ہیں اور مجھ سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ اگر ان کی ضرورت پیش آئی تو میں انہیں استعمال کروں گی۔ آپ جانتے ہیں گرو جی میں بڑے صبر سے کام لے رہی ہوں، ورنہ یہ جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں چٹکی بجاتے ہی موت کی نیند سو جائیں گے۔ ان میں سے ایک بھی نہیں ہے جو میری شکتی کا مقابلہ کرے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے گرو جی کہ میں نے جان کرسٹوفر کو اپنی جوتیوں میں پہن رکھا ہے، اس کی بیٹی کی مجال نہیں ہے کہ مجھ سے ذرا بھی انحراف کریں۔ ہاں میں جانتا ہوں، پر وہ نہیں جانتے کہ تیری شکتی کیا ہے۔ گرو جی مجھے بتائیے اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا نا تیری چنتا اب صرف تیری نہیں ہے، میں تیرے آس پاس موجود ہوں، پر ہر سمے مجھے آواز نہ دے لیا کر، دنیا کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور کبھی یہ مت سوچنا کہ یہ جو تیرے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو انہیں کوئی نقصان پہنچا کر اپنے راستے سے ہٹا دے۔ اگر انہیں ہٹانے کی ضرورت پڑی تو میں تجھے بتاؤں گا کہ تجھے کیا کرنا ہے۔ گرو جی میں تو آپ کی ہر بات پر عمل کر رہی ہوں، بس وہ غائب ہو گیا تو مجھے فکر تھی، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے تو پھر سب ٹھیک ہی ہوگا۔ جا کر آرام کر، تو راستوں اور سفر کے بارے میں ان سے کہہ کر آئی ہے تو میں تجھے بتا دیتا ہوں۔ اس طرح تم لوگ سفر کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے، 2 دن اور 2 رات اور گزر جانے دو، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اور یہ 2 دن اور 2 رات تمہیں جہاں تک لے جائے چنتا کیے بغیر وہاں تک چلے جانا، پھر دیکھنا کہ سمے کیا کیا چمتکار دکھاتا ہے۔ چلتا ہوں میں اب۔ یہ کہہ کر سیاہ کفنی والا واپسی کے لیے مڑا۔ وہ تقریباً 10 یا 15 قدم چلا اور اس کے بعد اس طرح آنکھوں سے اوجھل ہو گیا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ شروق نے دونوں ہاتھ سامنے پھیلا کر گردن کو خم کیا اور جھکتی چلی گئی، پھر سیدھی ہوئی اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ بھگت رائے بڑی ہیجان خیز کیفیت کا شکار تھا۔ جب شروق آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو اپنی جگہ سے نکلا اور پوری طرح احتیاط برتتا ہوا واپس اپنے خیمے پر پہنچ گیا۔ ادھر شروق بھی اپنے خیمے میں آ گئی تھی۔ اس نے آسودہ نگاہوں سے میلینا اور جان کرسٹوفر کو دیکھا، دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنے بستر پر جا لیٹی، اب وہ کافی مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ دوسری طرف ایک اور کھیل جاری تھا۔ یہ قمر دلاور تھا جو اتفاق سے جاگ رہا تھا۔ جب شروق اپنے خیمے سے باہر نکلی تو وہ بھی پھرتی سے باہر نکل آیا تھا۔ اس نے شروق پر نگاہ ڈالی اور پھر ایک دم سنبھل گیا، چونکہ اس نے بھگت رائے کو بھی خیمے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ بھگت رائے بڑی احتیاط کے ساتھ شروق کا پیچھا کر رہا تھا۔ قمر دلاور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ اپنی بیوی جیسیکا کو جگا لے اور اس سے کہے کہ آؤ دیکھو ہماری اس مہم میں کیسے کیسے مزیدار کھیل ہو رہے ہیں، لیکن جیسیکا کی فطرت ذرا مختلف تھی، چنانچہ اس نے یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ بھگت رائے کو دیکھ رہا تھا جو بڑی احتیاط کے ساتھ شروق کا تعاقب کر رہا تھا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے شروق کو اس بارے میں کوئی علم نہ ہو، غرض یہ کہ
कंवर दिलावर भी अपने आप को छुपाता हुआ वहां तक पहुंच गया जहां भगत राय चट्टान के पीछे मौजूद था। यहाँ जगह जगह चट्टानें उभरी हुई थी और ये किसी को छुपाने के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रही थी। चुनाचे कंवर दिलावर भी उन लोगों से ज्यादा फासले पर नहीं था। उसने मुकम्मल तौर पर शरोक और उस अचानक नमूदार हो जाने वाले चौथे फर्द की बातें तो नहीं सुनी थी, लेकिन उसे ये अंदाजा हो गया था कि शरोक उस पुरइसरार आने वाले शख्स का बहुत एहतराम करती है जो अचानक ही नमूदार हुआ था और ये पता नहीं चल सका था कि वो किस तरफ से आया था। बहरहाल उसके बाद वो चला गया तो शरोक भी वापसी के लिए मुड़ गई और उसके पीछे पीछे भगत राय भी अपनी जगह छोड़कर चल पड़ा। शरोक को पता नहीं चल सका था कि भगत राय ने उसका ताकुब किया है। वह अपने खेमे में दाखिल हो गई, लेकिन जब कंवर दिलावर अपने खेमे में दाखिल हुआ तो जसीका जाग रही थी और मशकूक निगाहों से उसे देख रही थी।